Assalamu alaikum. Welcome to the second episode of Qanun Dan's weekly case law bulletin. इस एपिसोड में भी हम लास्ट वीक में पब्लिश्ड सारी मेजर जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उनमें रेज्ड मेन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अरशद अदीम वर्सेस द स्टेट. सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए इस केस में मेन इशू ये था कि वो क्या रीजंस है जिनकी बेसिस पर लीव टू अपील फाइल करने में डिले को माफ़ किया जा सकता है. इस केस के फैक्ट्स कुछ यूँ है कि पिटिशनर को एक क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया और पिटिशनर ने हाई कोर्ट के सामने पोस्ट अरेस्ट बेल की दरख्वास्त दायर की. अलबत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं की. अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के ऑर्डर 23 के रूल 2 के मुताबिक क्रिमिनल केस में किसी ऑर्डर के खिलाफ अपील करने के लिए लीव टू अपील 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी होती है. अगर ये लीव टू अपील लिमिटेशन पीरियड के बाद दायर की जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो इस डिले को माफ़ करते हैं या नहीं, वो भी सिर्फ तब अगर पिटिशनर इस डिले के लिए कोई सफिशिएंट कॉज पेश कर सके. इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने दो मेन इशूज़ थे. पहला इशू ये था कि जेल में होने की वजह से लीव टू अपील दायर करने में ताख़ीर एक सफिशिएंट कॉज थी या नहीं. जस्टिस सैयद अली मंसूर शाह के मुताबिक क्रिमिनल केसेस में फ्रेज सफिशिएंट कॉज को लीनियंटली इंटरप्रेट करना चाहिए. जब एक अक्यूज्ड इंसान जेल में होता है तो उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसकी वजह से लॉयर से कंसल्ट करने में और लीव फाइल करने में देर हो सकती है. इस केस में भी पिटिशनर तेज़ी से लीव फाइल नहीं कर सके क्योंकि जेल में होने की वजह से उन्हें वकील को इंगेज करने में और लीव तैयार करने में टाइम लग गया. ना ही पिटिशनर के कोई ऐसे मेल रिलेटिव थे जो उनके बिहाफ पर लॉयर्स को इंगेज कर सकते. इसीलिए पिटिशनर के पास लिमिटेशन पीरियड से बाहर लीव फाइल करने के लिए एक सफिशिएंट कॉज थी और इस डिले को माफ़ कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरा इशू ये था कि क्या हाई कोर्ट की पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट ना करने का डिसीजन वैलिड था. कोर्ट के मुताबिक किसी भी शख्स को सज़ा के तौर पर बेल से डिप्राइव नहीं किया जा सकता. अलबत्ता CRPC का 497 कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वह पोस्ट अरेस्ट बेल रिजेक्ट कर दे अगर उन्हें ये खदशा है कि बेल ग्रांट होने के बाद अक्यूज्ड कोर्ट के सामने पेश नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के सामने मौजूद रिकॉर्ड में इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी कि वो ये कह सके कि पिटिशनर और ऑफेंस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी वजह से उन्हें बेल ग्रांट नहीं की गई. क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक था, ये पिटिशन रिजेक्ट कर दी गई. मोहम्मद इकबाल खान नूरी अगेंस्ट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक्सेट्रा. नैब ने अरेस्ट और डिटेन किया पिटिशनर्स को अपनी तहकीक की कार्रवाई में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के तहत पिटिशनर्स ने 2 अलहदा रिट पिटिशन्स फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जब तक केस का फ़ैसला सुनाया नहीं जाता उनकी ज़मानत की जाए. हाई कोर्ट ने ये पिटिशन्स खारिज कर दी ये कहकर कि जिस जुर्म के लिए उन्हें चार्ज किया गया था वो सेक्शन 497 CRPC के प्रोहिबिटरी क्लॉज के दारोमदार में आता है, लिहाजा उनकी मौजूदा पिटिशन्स आर्टिकल 185(3) के तहत फ़ाइल हुई हैं. कोर्ट के सामने सवाल ये पेश हुआ कि आर्टिकल 199 के तहत दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए पोस्ट अरेस्ट बेल की दरख्वास्त के लिए क्या देखा जाएगा. हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए बुनियादी हकूक़ के नफाज के लिए मुनासिब इक़दामात ले सकते हैं, जिसमें अनकंडीशनल रिलीज़ या ज़मानत पे रिहाई शामिल है मुतासरा शख्स को रिलीफ देने के लिए. आइन के तहत बुनियादी हकूक़ के नफाज के लिए ना कि सेक्शन 497 CRPC के तहत दी गई सब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स. ये कोर्ट नैब केसेस में मुलज़िम को ज़मानत देता है आर्टिकल 199 में दिए गए अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, जो आर्टिकल 185(3) के साथ रख के पढ़ा जाएगा. और ये मेनली 3 बुनियादों पर हो सकता है: मुकदमे के इख्तिताम में ताख़ीर, मुलज़िम की जानलेवा सेहत की हालत, मुलज़िम के ख़िलाफ़ इनफ इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल की गैर मौजूदगी. और इन्हीं बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर दिया. लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद ज़ुबैर वसीम वर्सेस मोहम्मद अनवर. ये केस एक पोस्ट अरेस्ट बेल के ग्रांट के सिलसिले में हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया. इस केस के फैक्ट्स के मुताबिक पिटिशनर्स को PPC के सेक्शन 365 और पुलिस ऑर्डर 2002 के सेक्शन 155 के अंडर किडनैपिंग और तावान मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया. अब CRPC के सेक्शन 497(2) के मुताबिक
کورٹ ایک اکیوزڈ کو تب پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ کر سکتا ہے جب کورٹ کو یہ لگے کہ ریکارڈ پر اتنی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ اکیوزڈ کا گلٹ ریزنیبلی اسٹیبلش ہو سکے۔ ان حالات میں گلٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک فردر انکوائری چاہیے ہوتی ہے جس کے دوران اکیوزڈ کو پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے مطابق اس کیس میں بھی کچھ ایسے فلاز تھے جن کی وجہ سے پٹیشنر کا گلٹ ریزنیبلی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا۔ مثلاً FIR کڈنیپڈ شخص کے بھائی نے دائر کروائی کیونکہ کڈنیپرز نے انہیں کال کر کے تاوان مانگا۔ البتہ کڈنیپ شخص کی اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق کڈنیپرز نے کبھی بھی ان کے بھائی سے ڈائریکٹلی بات ہی نہیں کی۔ اس کے علاوہ FIR میں بتائی گئی فون کالز اور ATM ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی گئی۔ کیونکہ اس کیس میں گلٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے فردر انکوائری کی بہت ضرورت تھی، پٹیشنر کو شورٹی بانڈ دینے پر بیل گرانٹ کر دی گئی۔ محمد اویس اگینسٹ کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی اینڈ ادرس۔ اس کیس میں پٹیشنر نے راولپنڈی میں فوڈ اسٹریٹ کے قیام کو چیلنج کیا اور آئین کے آرٹیکل 15 کے تحت نقل و حرکت کی بنیادی حق کے معیار کی خلاف ورزی کی۔ اور یہ کیسے کی؟ غروب آفتاب سے لے کر رات تک سڑک کے اس حصے کو پیدل چلنے والا زون قرار دیا۔ کورٹ کے سامنے 3 ایشوز آئے۔ پہلا یہ کہ کیا آرٹیکل 15 کے تحت فراہم کردہ نقل و حرکت کا حق ایبسولوٹ ہے یا کوالیفائڈ، دوسرا یہ کہ جوڈیشل ریسٹرین کا کانسیپٹ کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ کیا کنٹونمنٹ بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ٹریفک کے بوجھ کو کنٹرول کرنے کے لیے سڑک کے ایک خاص حصے کو پیدل چلنے والا علاقہ غروب آفتاب سے لے کر رات گئے تک اعلان کرے۔ پہلے سوال کے جواب میں کورٹ نے کہا کہ پاکستان کے شہری یا کسی دوسرے شخص کی نقل و حرکت کی آزادی جو ملک کی علاقائی حدود میں ہے اس کا بنیادی حق ہے، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 15 کے تحت فراہم کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی حق ایبسولوٹ نہیں ہے بلکہ کوالیفائڈ ہے، اور عوامی مفاد میں قانون کے ذریعے اس حق کے استعمال میں معقول پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ کورٹ نے جان سالمن کی لیگل رائٹ کی ڈیفینیشن کو بھی مد نظر رکھا، لیکن آئین کے تحت دی گئی پابندی کو نافذ کرنے کے اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ حق تلف کرنے کی طاقت شامل ہو، اور ایک حق خود مختار ہے جبکہ اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت آزادانہ طور پر موجود نہیں ہے۔ جوڈیشل ریسٹرین کے حوالے سے کورٹ نے کہا کسی بھی واضح غیر قانونی یا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی عدم موجودگی میں یہ ضروری ہے کہ عدالتیں کسی بھی منفی حکم کی منظوری کے لیے عدالتی تحمل کا استعمال کریں۔ کاروباری سرگرمیاں اور عام لوگوں کے لیے عوامی تفریحی مقامات کی فراہمی کو یقینی بنانا آئین کے آرٹیکل 26 کے مطابق ہے۔ تیسرے سوال کے حوالے سے کورٹ نے کہا آئین کے آرٹیکل 15 کے تحت تحریکی آزادی کے بنیادی حق پر معقول پابندی لگانے کی اہمیت یہ ہے کہ اسے مفاد میں نافذ کیا جانا چاہیے، جبکہ کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 کے سیکشن 117 سب سیکشن کے بورڈ کو ڈسکریشنری فنکشنز کو انجام دینے کا اختیار دیتا ہے۔ کنٹونمنٹ ایکٹ کے سیکشن 108 کے تحت تمام سڑکیں اور جو گلیاں جو سڑکوں سے ملتی ہیں بورڈ کی طرف سے فراہم اور دیکھ بھال کی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سڑک کے حصے کو پیدل چلنے والی سڑک قرار دے کر ٹریفک کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے قابل تھا۔ آدھی رات تک اس نے علاقے میں ٹریفک کی بھاری آمد کے مسئلے کا حل پیش کیا اور اس کے بہاؤ کو ریگولیٹ کیا، لہٰذا کنٹونمنٹ بورڈ یہ سب اختیارات استعمال کرنے کا اہل ہے۔ یہ کیس کافی مقبول رہا اور یہ فیصلہ سناتے ہوئے جج نے عوام کی سیر و تفریح کے اقدامات کو فروغ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ ثریا اقبال چشتی ورسز مسز روبینہ ماجد اللہ۔ اس کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ جب کسی پراپرٹی کے متعلق یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہو کہ وہ کسی کو گفٹ کی گئی ہے یا نہیں، اس دوران ڈسپیوٹ میں انوالو پارٹیز کو اس پراپرٹی پر کیا رائٹس حاصل ہے۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ پٹیشنر نے ڈیفینڈنٹ کو، جو ان کی بیٹی تھی، اپنا گھر ایک گفٹ ڈیڈ کے ذریعے گفٹ کر دیا۔ اب پٹیشنر کے مطابق انہوں نے یہ گفٹ انڈیو انفلوئنس اور ایموشنلی ڈیوریس میں آ کر دیا، جبکہ ڈیفینڈنٹ کے مطابق یہ گفٹ ان کی ماں نے انہیں گریٹویٹسلی دیا۔ اس کیس میں ابھی تک یہ پروف نہیں کیا گیا تھا کہ اس گھر کی پوزیشن ڈیفینڈنٹ کے پاس تھی یا نہیں، کیونکہ ایک گفٹ تبھی مکمل ہوتا ہے جب اس کی پوزیشن ٹرانسفری کو دے دی جائے۔ ہائی کورٹ کے مطابق جب تک پوزیشن والا ایشو ایویڈنس کے بیسس کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، ڈیفینڈنٹس گفٹ ڈیڈ ہونے کے باوجود اس پراپرٹی پر کوئی بھی تھرڈ پارٹی رائٹس کریٹ نہیں کر سکتے۔ مثلاً وہ کسی کو یہ پراپرٹی بیچ نہیں سکتے۔ یہ پریونٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف ایک انجنکشن گرانٹ کر دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کورٹ نے پٹیشنر کے خلاف بھی ایک انجنکشن گرانٹ کر دی کہ وہ بھی کوئی ایسا قدم نہیں لے سکتے جس سے پراپرٹی کی ویلیو ڈیمینش ہو جائے،
کیونکہ ابھی تک یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی کہ گھر کس کی ملکیت میں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ، رانا کاشف ورسز چیف سیکرٹری۔ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ ایشو رکھا گیا کہ اگر کورٹ ایک ہیئرنگ پر ریلیف کے طور پر انٹرم انجنکشن آرڈر کرے تو کیا اس انجنکشن کو ہر ہیئرنگ پر رینیو کرنا ہوگا یا یہ رینیول کے باوجود کیس کے اختتام تک ویلڈ رہتی ہے۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں تھے کہ پٹیشنر کو 2005 میں ٹیکس انسپیکٹر سے چیف آفیسر کی پوسٹ تک پروموٹ کیا گیا۔ البتہ پٹیشنر کے مطابق جب سے انہیں پروموٹ کیا گیا، لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ انہیں انفیئرلی ٹارگٹ اور ڈسمس کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پٹیشنر اپنی پوسٹ پر پولیٹیکل کنیکشنز کی وجہ سے پہنچے تھے۔ 12 جولائی 2021 کو ہائی کورٹ نے انٹرم ریلیف کے طور پر یہ انجنکشن آرڈر کی کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پٹیشنر کے خلاف کوئی بھی ایڈورس آرڈر جاری نہیں کر سکتی۔ البتہ سبسیکوینٹ ہیئرنگز پر اس انجنکشن کو ایکسپریس ورڈز میں رینیو نہیں کیا گیا، اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈپارٹمنٹ نے پٹیشنر کو ان کی پوسٹ سے ڈسمس کر دیا۔ ڈپارٹمنٹ کے مطابق انجنکشن کے رینیو نہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب انجنکشن کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بات کلیریفائی کر دی کہ جب بھی وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تک انجنکشن گرانٹ کرے تو ایسی انٹرم انجنکشن کیس کے پورے طریقے سے ختم ہو جانے تک ان ایفیکٹ رہتی ہے۔ اگر اس انجنکشن کو اگنور کر کے کوئی بھی سٹیپ لیا جائے تو یہ لیگلی وائڈ ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کیس میں بھی ڈپارٹمنٹ کا پٹیشنر کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ وائڈ تھا، کیونکہ انٹرم انجنکشن کے مطابق ڈپارٹمنٹ پٹیشنر کے خلاف کوئی بھی ایڈورس آرڈر پاس نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا کورٹ نے پٹیشنر کو ان کے اوریجنل پوسٹ پر ریسٹور کر دیا۔ زرمین عابد اگینسٹ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ایکسیٹرا۔ اس کیس میں پٹیشنر کے حیاتیاتی والد نامعلوم تھے اور اس کا CNIC بلاک کر دیا گیا۔ نادرا نے پٹیشنر کی رضائی والدہ کے شوہر کی درخواست پر، جس کا نام والد کے کالم میں اس کے CNIC پر اختیار کیا گیا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا شناخت کا حق اور CNIC جاری کرنا کسی شخص کا بنیادی حق ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا پٹیشنر، جس کا حیاتیاتی باپ نامعلوم ہے، نادرا سے CNIC لینے کا حقدار ہے، اور والد کا نام بتانے کے حوالے سے کیا طریقہ ہوگا۔ انٹرنیشنل لاء کے تحت انسانی حقوق کو ریاستی ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنایا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر شناخت کی ذمہ داری ریاستوں سے اپنی آبادی کے اندراج کا تقاضا کرتی ہے، لہٰذا یہ غیر اہم ہے کہ قومی فریم ورک میں واضح طور پر یہ حق شامل ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے معاملے میں پاکستان کے آئین میں واضح طور پر شناخت کا حق شامل نہیں ہے، اور یہ مثبت طور پر تسلیم شدہ حقوق اور پالیسی کے اصولوں سے ایجاد کیا گیا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ جینے کا حق، وقار کی ناپائیداری اور شہریوں کی برابری شامل ہے۔ چنانچہ شناخت کا حق اور CNIC جاری کرنا ایک شخص کا بنیادی حق ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں جج نے کہا کہ 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو قومی شناختی دستاویز کی ضمانت دینا مجرمانہ سرگرمیوں اور عام خطرات سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لازمی ہے۔ یہاں عدالت نے میاں آسیہ اگینسٹ فیڈریشن آف پاکستان کا حوالہ دیا، جس میں عدالت کی طرف سے دکھائی گئی بے حسی کی وجہ سے نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی کے حکام نے شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے ایک پالیسی بنائی۔ اس پالیسی کا عنوان یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کو CNIC جاری کرنا اور نامعلوم والدین کے ساتھ یتیموں کو پہچاننا ہے، چونکہ فیصلے میں خواجہ سراؤں کو نامعلوم والدین کے کالم بھر کر شناختی کارڈ دینے کا حکم دیا گیا تھا، اور قومی ڈیٹا بیس سے حاصل کردہ بے ترتیب ناموں سے رجسٹریشن اتھارٹی ڈیٹا بیس کو اس کی پیروی کے لیے حساس بنایا گیا۔ اسے آرٹیکل 25 سب سیکشن 2 کے بارے میں یاد دلایا گیا، جس میں خواتین کے حق میں مثبت کارروائی کی اجازت دی۔ ڈائریکٹر جنرل نے پٹیشنر کے نام پر ایک نیا شناختی کارڈ جاری کرنے کی انتظامات کیے ہیں، اور اب پٹیشنر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مطابق مستحق اور اہل ہے۔ عبد الرحمن، جو پہلے پٹیشنر کی والدہ سے شادی شدہ تھے لیکن وہ خیالی گرو کی نوعیت میں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ، یاسر اورنگزیب ورسز اسٹیٹ۔ اس کیس میں ہائی کورٹ کے سامنے یہ ایشو پیش کیا گیا کہ اگر پروسیکیوشن اپنا کیس بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اسٹیبلش نہ کر سکے تو کیا CRPC کے سیکشن 342 کے اندر اکیوز شخص کی اسٹیٹمنٹ کو کنکلوسیولی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر بھی اکیوز شخص کو اپنی اسٹیٹمنٹ قانون شہادت آرڈر کے سیکشن 121 کے انڈر پروو کرنی ہوگی۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے
کہ اپیلٹ کو 2015 میں ایکسپلوزو سبسٹنسز ایکٹ 1908 اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے انڈر درج کی گئی ایک FIR کے بعد اریسٹ کیا گیا۔ اپیلنٹ نے بار بار یہی پلیڈ کیا کہ وہ گلٹی نہیں ہے، اور ان کے اس فورسڈ ڈس اپیئرنس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے ان پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ساری ایویڈنس کو غور سے کنسیڈر کر کے یہ کنکلوڈ کیا کہ FIR اور پروسیکیوشن وٹنسز کی اسٹیٹمنٹ میں کچھ سنگین انکنسسٹنسیز تھی۔ یہ انکنسسٹنسیز انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ یہ کیس فیک ہے اور کوئی بھی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جو اکیوزڈ پر لگائے گئے الزام کو کورابوریٹ کرے۔ جسٹس طارق کے مطابق کرمنل کیس میں پروسیکیوشن کے اوپر یہ برڈن ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیس کو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو کرے۔ کیونکہ اس کیس میں پروسیکیوشن اس برڈن کو ڈسچارج نہیں کر سکی، اکیوزڈ کی اسٹیٹمنٹ کو ہی کنکلوسیو مانا جائے گا اور اکیوزڈ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کو سیپریٹلی پروو کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کرنی ہوگی۔ اسی بیسس کے اوپر اکیوزڈ کو بری کر دیا گیا۔ انعام اللہ خان مزاری اگینسٹ بینک الفلاح اینڈ 3 others۔ یہاں اپیلنٹ نے رسپونڈنٹ بینک سے فائنانسنگ کی سہولت حاصل کی۔ وہ 3 قسطیں نہیں ادا کر سکا، لیکن جب وہ بقیہ قسطوں کی ادائیگی کے لیے گیا، اس کی گاڑی چھین لی گئی اور بالآخر بینک نے اسے نیلام کر دیا۔ اسے بینک آفیشلز نے بھی ذلیل کیا، چنانچہ اس نے ڈیمیجز کی وصولی کے لیے مقدمہ دائر کیا، لیکن اسے خارج کر دیا گیا تو اس نے یہ اپیل فائل کی۔ اب کورٹ کے آگے 2 معاملے تھے، ایک یہ کہ نقصانات کا کس قسم کا دعویٰ بینکنگ کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا کسٹمرز کے پاس قسطوں کی عدم ادائیگی کی صورت میں گاڑی کو دوبارہ حاصل کرنے پر بینک سے ہرجانے کا دعویٰ کرنا مناسب ہے۔ ٹارٹ کمٹ ہونے یا معاہدے کی خلاف ورزی سے ہونے والے نقصانات کے دعوے کا مالی سہولت سے پیدا ہونے والی ذمہ داری کی تکمیل میں ڈیفالٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آرڈیننس کے سیکشن 2D میں دی گئی فائنانس کی تعریف کے تحت ایسی درخواست بینکنگ کورٹ کے سامنے بے معنی ہے، جبکہ مالیاتی ادارے کی جانب سے فائنانس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کی تکمیل میں کسی چوٹ یا نقصان کی وجہ سے ہرجانے کا دعویٰ یقینی طور پر بینکنگ کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ البتہ بینکنگ کورٹ کے پاس ڈیفیمیشن کے کیس میں ہرجانے کی وصولی پہ کوئی دائرہ اختیار نہیں۔ کسٹمر کے پاس اس کے حق میں کچھ اچھا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آرڈیننس کے سیکشن 3 کے تحت یہ ایک گاہک کا فرض ہوگا کہ وہ مالیاتی ادارے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ورنہ اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ گاڑی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بینک کے اختیارات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر بینک کے عہدیداروں نے اپیلنٹ سے گاڑی قبضے میں لے لی تھی تو اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مذکورہ اقدام غلط تھا یا بلا جواز۔ حافظ محمد کلیم الدین اگینسٹ پروونس آف دا پنجاب ایکسیٹرا۔ اس کیس میں پٹیشنر کی پروموشن کو مبینہ زیر التوا انکوائری اور نامکمل سروس ریکارڈ کی وجہ سے ڈیفر کیا گیا، جبکہ پٹیشنر کے جونیئرز کو ترقی دی گئی۔ پٹیشنر نے رسپونڈنٹ سے رابطہ کیا، جنہوں نے ان سے NOC اور سروس ریکارڈ مانگا، جو پٹیشنر نے ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے انکوائری چھوڑنے اور منسوخی رپورٹ کی تیاری کے لیے بھیجا، جس پر کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اتفاق کیا۔ پٹیشنر کا سپر انویشن پیریڈ ختم ہو گیا، لیکن رسپونڈنٹس نے پروفارما پروموشن کے لیے ان کے کیس پر غور نہیں کیا اور پٹیشن دینے والے کو پروفارما پروموشن دینے سے انکار کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ آیا پروموشن کو روکنے کے لیے اس کی انکوائری کو زیر التوا رکھا جائے؟ جج نے کہا کہ یہ طے شدہ قانون ہے کہ محض انکوائری کی التوا پٹیشنر کو اس کے قانونی حق سے محروم کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری صورت میں پٹیشنر کو اس کی شکایت کے ازالے کے لیے غیر معینہ مدت تک انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور جب اس کے خلاف انکوائری خارج کر دی گئی ہو تو اسے ترقی کے اپنے قانونی حق سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انکوائری کا التوا پروموشن روکنے کی کوئی بنیاد نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سجاد اشرف ورسز اسٹیٹ۔ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ ایشو رکھا گیا کہ اگر ایپلیکیشن ٹو سیٹ اسائڈ ججمنٹ میں فائل کرنے میں ڈیلے لائرز کی اسٹرائک کی وجہ سے آیا ہو تو کیا اس ڈیلے کو لمیٹیشن ایکٹ کے اندر معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ پٹیشنر نے CRPC کے 417 کے اندر ایک ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنے کی ایپلیکیشن فائل کی، البتہ اس ایپلیکیشن کو فائل کرنے میں 97 ڈیز کا ڈیلے ہو چکا تھا، اور اس ڈیلے کو معاف کروانے کے لیے پٹیشنر نے لمیٹیشن ایکٹ کے سیکشن 5 کے اندر ایک ایپلیکیشن فار کانڈیمیشن آف ڈیلے بھی پیش کی۔ کیونکہ لائرز کی اسٹرائک کی وجہ سے کورٹس بند تھے، پٹیشنر امپیونڈ ججمنٹ کی سرٹیفائڈ کاپیز حاصل نہیں کر سکے، اور ان سرٹیفائڈ کاپیز کے بغیر وہ یہ ایپلیکیشن فائل نہیں کر سکتے تھے۔
اگر کاپیز آبٹین کرنے میں یوز کیے گئے وقت کو کنسیڈر نہ کیا جائے تو یہ اپلیکیشن ٹائم لمٹ کے اندر پیش کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق لائرز کی اسٹرائک کوئی بھی ڈیلے معاف کرنے کے لیے ایک ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ لائرز کے ایسے بیہیویئر کو سفیشینٹ کاز کے طور پر ایکسیپٹ کرنا لائرز کے اس بیہیویئر کو لیجیٹیمائز کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ چیز پبلک انٹرسٹ کے خلاف تھی۔ ویسے بھی کورٹ کے اوپینین میں کوئی بھی ڈیلیجنٹ لٹیگنٹ کورٹس بند ہونے کے باوجود بھی ججمنٹ کی کاپیز نکلوا سکتا ہے، اور یہ کوئی اتنا میجر ایشو نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس اگینسٹ محمد وسیم ایکسیٹرا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، الزام تھا کہ رسپونڈنٹس کو ان کے قبضے سے 8 کلو سے زائد نشہ آور ادویات کی بازیابی کے لیے کرائم سین سے گرفتار کیا گیا۔ لیبارٹری نے اپنی رپورٹ میں یہ نتیجہ دیا کہ سیمپل چرس کے تھے۔ اس اپیل کو اینٹی نارکوٹک فورس نے ترجیح دی ہے۔ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997 کے سیکشن 48 کے تحت نامعلوم حکم نامہ اسلام آباد کے جج نے دیا تھا، جس کے تحت CRPC کے سیکشن 540 کے تحت پروسیکیوشن کی جانب سے دائر کی گئی درخواست، جس میں فورینسک ایکسپرٹ کو طلب کیا گیا تھا، مسترد کر دی گئی تھی۔ اپیلنٹ نے دلیل دی کہ ٹرائل کورٹ نے کیسر جاوید خان اگینسٹ دا اسٹیٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، جبکہ رسپونڈنٹ نے اس فیصلے پر انحصار کیا۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ رپورٹ میں ٹیسٹ کے لیے لاگو کردہ پروٹوکول کی شکل میں ٹیسٹ اور تجزیہ کی تفصیلات ہونی چاہیے، اور یہ کہ کوئی بھی رپورٹ جو ٹیسٹ کے مکمل پروٹوکول کی تفصیلات دینے میں ناکام رہی، اسے حتمی یا قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ 2001 کے رول نمبر 5 کی تعمیل بہت ضروری ہے۔ ایک ایسی رپورٹ پر سزا پائیدار نہیں ہوتی جو غیر حتمی یا ناقابل اعتماد ہو۔ رپورٹ میں 3 اجزاء شامل ہونی چاہیے: ٹیسٹ لگائے گئے پروٹوکول، ان ٹیسٹوں کے انجام دینے کے لیے لاگو کیے گئے پروٹوکول، اور اس کے آخر میں نتائج۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر اپیل کی اجازت دی گئی، اور اس کے نتیجے میں غلط حکم نامے کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور اپیلنٹ کی اپلیکیشن کو پینڈنگ قرار کر دیا۔ اور اس کے ساتھ آج کا بلیٹن یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے کیسز کے ساتھ۔